बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। केपी के अंदर सूरत-ए-हाल काफ़ी तशवीशनाक है। सैलाब के बाद गो रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन लोगों की हालत अब भी अबतर है। गांव के गांव तबाह हो चुके हैं, घर जो है वो तबाह हो चुके हैं और अब उनको जो है वो बहाली का काम जो है जारी है। केपी के सीएम फरमाते हैं कि जिसका जो घर गिरा उसको बना के देंगे, नई बस्तियां आबाद करेंगे, लेकिन सूरत-ए-हाल जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। रेस्क्यू टीमें पाक फ़ौज की भी काम कर रही हैं, राशन पहुंचाया जा रहा है फ़ौज की तरफ से, और हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है वो जो ज़ख्मी हैं उन्हें भी पहुंचाया जा रहा है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में उनकी जो तिब्बी इमदाद है उन्हें वो दी जा रही है। लेकिन असल सवाल ये है कि जो केपी गवर्नमेंट है वो कहाँ पे है, वो क्या कर रही है, और फेडरल गवर्नमेंट का जो रिलीफ ऑपरेशन है वो किस हद तक कामयाब जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि 5 अगस्त की पीक जो है वो गुजर गई तहरीक इंसाफ की। 5 अगस्त को उनका एहतजाज जो है वो बड़े पीक पे जाना था। फिर 14 अगस्त को हमने देखा कि 14 अगस्त की सूरत हाल भी आपके सामने रही। कितने झंडे निकले, कितनी रैलियाँ निकली और कितनी जो है वो एहतजाज हुआ, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि 14 अगस्त के बाद अब क्या ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास, और कासिम और सलमान जो है वो कहाँ गए। अलीमा खान का रोल जो है वो बड़ा मुतनाज़ा एक सूरत इख्तियार करता जा रहा है कि शेरद मरवत साहब को भी उन पर एतराज़ है। बाकी पार्टी के अंदर भी आवाज़ उठती है कि अलीमा खान का जो रोल है वो क्या है पार्टी के अंदर, पार्टी की जो लीडरशिप है वो कहाँ पे है और अलीमा खान जो है वो कहाँ खड़ी हैं, इस पर बात होगी। और फिर जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन, शिबली फराज डिस्क्वालीफाई हो गए, उमर अयूब जो है नाइल हो गए, लेकिन अब नेक्स्ट क्या होगा। हमें ज्वाइन किए आज तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं में शामिल थे शेरद मरवत साहब। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक तो आपने सर बताएं कि केपी के अंदर आप बुनेर गए थे, उन मुतासरीन से भी मिले जो सैलाब से बेचारे तबाह हो गए, क्या सूरत हाल है वहाँ पर, आपकी मुलाकात भी हुई है? बहुत शुक्रिया। बुनेर गया, जिन दिनों में गया, ये दूसरा दिन था और चीफ मिनिस्टर साहब भी उसी दिन तशरीफ़ लाए, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, सूबाई वज़रा भी थे। मैं ख़ुद गया अपने तई, मैंने मुतासरीन से जो हैं दुआए मग़फ़िरत की, मुतासरा जगहों का दौरा किया, जहाँ तबाही हुई है उसका अपनी आंखों से जायज़ा लिया, रिलीफ़ की कार्रवाइयाँ देखी और इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जहाँ तक रिलीफ़ की कार्रवाइयाँ हैं, इस हवाले से जो नेबरिंग अजला हैं, मलाकान, स्वात, मर्दान, बुनेर और सवाबी, यहाँ से बहुत ज़्यादा नौजवान आए थे, वॉलंटियर्स। अलखिदमत फाउंडेशन भी हर जगह नज़र आ रही थी। सियासी पार्टियों के कोई कैंप्स नहीं थे, लेकिन जो लोगों की ज़बानी सुना, उन्होंने कहा जी कि पहले दिन जो ही तबाही हुई हैं तो अगले दिन से लोगों का आना शुरू हुआ, और कफन, तदफीन, ये सब कुछ इन वॉलंटियर अदाकारों ने किया। तबाही जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जो इब्तदाई रिपोर्ट्स थी इससे बदरजा बढ़कर हैं। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, उन स्कूल, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो तबाही थी इतनी खौफनाक थी कि वहाँ जो घर थे और जो गांव और देहात थे वो अब नजर ही नहीं आ रहे हैं, उन पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। बहुत सारी लाशें अभी तक दबी हुई है, 500 से ज़्यादा मौत हुई सिर्फ बुनेर ज़िले में। अच्छा, हाँ। और जो कमी मैंने महसूस की वो थी हेवी मशीनरी नहीं थी जो पत्थर उठाने के काम आती, और लोगों को यही तकलीफ थी, बेलचों से, कुदालों से तो इतने बड़े बड़े पत्थर उठा नहीं सकते थे। लेकिन रिलीफ के हवाले से जो मैंने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी देखी, हमें ब्रीफिंग दी डिप्टी कमिश्नर ने। NDA में जो मरकज़ी हुकूमत का इदारा है, अफवाज पाकिस्तान और जो रज़ाकार थे वो बड़े जज्बे से सब काम कर रहे थे और सब एक पेज पे थे। और मैंने खुद बिलखसूस सवाल किए तो उन्होंने कहा राशन और एली आर्मी ने फराहम किए हैं, यही पेशकश जो है NDMA की तरफ से थी। और उन्होंने कहा कि फिल वक्त हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो कमी मुझे नज़र आई वो ये थी कि हुकूमत जो है वो तो वक्ती इमदाद दे सकती है, लेकिन इन लोगों का कारोबार बहाल करने में, इनके घर बनाने में, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम भी लगेगा, वसाइल इनके पास नहीं है इन लोगों के पास। तो मेरा ख्याल है कि जब तक मुखय्यर हज़रात जो हैं, जिस तरह ज़लज़ले के वक्त सामने आए थे, वो जब तक नहीं जाएंगे, बुनेर के लोगों से नहीं मिलेंगे, कोई सिस्टमेटिकली कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं करेंगे, इन लोगों की दादरसी दुनियावी अंदाज में
نہیں ہو سکے گی. بحالی جو ہے مین کام ہے کہ ان کو بحال کیسے کرنا ہے. ظاہری بات ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ صرف گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتی, ہمیں خود آگے آنا پڑے گا. جیسے 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو پوری قوم جو ہے وہ ایک پیج پہ آ گئی تھی. مروت صاحب آگے بڑھتے ہیں. سر صورتحال اب کیا نظر آ رہی ہے آپ کو تحریک انصاف سے متعلق؟ تھوڑا سا بتائیے گا کہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے. آپ نے 5 اگست کی پیک پہ تو آپ باہر تھے, امریکہ گئے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کہ صورتحال بڑی خراب رہی تھی اور 14 اگست کو پھر کہا گیا کہ ہم 14 اگست کو نکلیں گے, نہیں نکل پائے. تو اب کیا آپشن کیا ہے تحریک انصاف کے پاس اب؟ میرا خیال ہے کہ میں نے تو ویسے ان معاملات پہ بولنا میں نے کم کر دیا ہے, کیونکہ جو مشورے ہم دیتے ہیں وہ سنجیدگی سے نہیں لیے جاتے ہیں. ہمدردیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن جو اس کی حالت اب بن گئی ہے خصوصاً احتجاج کے حوالے سے اور 5 اگست کو جو ایکسپوز ہوا کمزوریاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے گزشتہ 1.5 سال میں ایک بھی فیصلہ درست نہیں ہوا, سارے غلط فیصلے ہوئے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی غلط فیصلے کا نہ کوئی احتساب ہے نہ اس کی درست کی ہے, اور نعروں پہ ریٹورکس پہ پارٹی چلائی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں پلس کو, ان کو اندازہ ہے کہ جب تک پارٹی کی احتجاج کی صلاحیت کو بحال نہیں کیا جائے گا اور استعمال نہیں کیا جائے گا, کوئی سیاسی موومنٹ پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 6-7 ماہ میں بالخصوص نومبر کے بعد پارٹی جو ہیں اس میں ایک طرف تو یہ فیصلے آنے لگے, ریزرو سیٹیں چلی گئی, پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفائی ہوئے, اور آدھی سے زیادہ قیادت جو ہیں وہ تو اب اٹک کے اس پر جو ہے محدود ہو گئی, ادھر آ بھی نہیں رہی ہے. کچھ فیصلے ابھی متوقع ہیں. تو یوں وہ سورڈ آف ڈیموکریسی ہیں پارٹی کے پارلیمنٹیرین کے سروں پہ, اور حوصلے ٹوٹ رہے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جب 9 مئی کے بعد ہم نکلے تھے تو جو کیفیت اس وقت تھی وہی کیفیت دوبارہ جو ہے اٹھ کر آئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہر گزرتے دن کے ساتھ آپشن کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. واحد جو راستہ ہے جس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی اپنی اندر کی کمزوریوں پہ قابو پائیں, اپنی غلطیوں سے سیکھے, جو تقسیم ہے, اسکزم ہے, ڈویژن ہے, اس کو ریموو کریں, نااہل لوگوں کو اٹھائیں اور اتحاد اور اتفاق سے قوم کے سامنے آئے, کیونکہ قوم کی امید بھی یہی ہے. اب اگر یہ اس امید پہ پورا نہیں اترتی ہے, مینڈیٹ دیا قوم نے, پیچھے کڑی ہیں, لیکن یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے اس پاپولیرٹی کی. لیکن سر اس ساری صورتحال پہ جو ہے جو آپ نے باتیں کی, کرے گا کون؟ سوال یہ ہے کہ اس ساری ڈویژن کو ختم کون کرے گا؟ یہاں پہ بریک لے کے آ جا رہا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مروت صاحب آپ نے نشاندہی کی, آپ ہمیشہ سے جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ڈویژن ہے, پارٹی کے اندر کمزوریاں ہیں, غلط فیصلے ہیں, جو ہے ان فیصلوں کو درست کرنا ہوگا, پالیسی چینج کرنی ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ کرے گا کون؟ یہ ساری صورتحال جو ہے ٹھیک کون کرے گا؟ دیکھیے یہ احساس تو جو پارٹی کا اولڈ گارڈ ہیں, جو 25-26 سال سے خان کے ساتھ ہیں, اور جو میرا خیال ہے لوگوں کی ناراضگی مول لینے کے اندیشے کے پیش نظر اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, یہ ان کا کام ہے. پارٹی میں جو ہے مشاورت جو ہوتی ہے یا خان کو جو فیڈ بیک دیا جاتا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا ہے, اور یہ ان کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ خان کو حقائق سے آگاہ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب نے جب باجوہ صاحب کے اس ایشو پہ معافی مانگی تو اس کے فوراً بعد پھر معافی کا مطالبہ آیا آرمی کی طرف سے کہ 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگی جائے. میرا خیال ہے وہ معافی مانگنا وہ جو قیصر صاحب کا یہ تھا وہ تو درست تھا, لیکن وقت یہ نہیں تھا کہ اس وقت معافی کی بات ہوتی, اور اگر وہ شاید بات یا معافی نہ مانگی گئی ہوتی تو یہ معافی بھی نہ مانگی جاتی. اچھا, اب یہ معافی مانگنے کے سوال پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ ایک طرف ان کو کلیئر میسج پہلی دفعہ جو ہیں آرمی چیف کی طرف سے دیا گیا. ماضی میں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے آئے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ معافی مانگی جائے,
بلکہ کچھ مواقع پہ آپ کو یاد ہوگا اینٹی آرمی سٹیٹمنٹ پہ بھی کچھ بیانات ایسے آئے تھے ریگریٹس کے. لیکن ابھی جو ہے یہ معافی کا جو سوال ابھرا ہے اس کے ساتھ جو ہیں بہت سارے سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ معافی مانگنا درست ہوگا؟ یہ معافی مانگ کے کیا جو 26 نومبر کو گولی چلائی گئی تھی اس کی بھی معافی مانگی جائے گی؟ جو مینڈیٹ گیا اس کا کیا اس کی تلافی ہو سکے گی؟ یا صرف معافی جو ہیں وہ قید و بند ختم کرنے کے لیے ہیں؟ خان نے تو ماضی میں کلیئر کٹ ریجیکٹ کیا ہے اس معافی کے ایشو کو. ٹھیک ہے. متعدد ان کے بیانات ہیں اور مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ جب تک یہ آپ کلیئرلی بتائیں گے نہیں کہ اگر بالفرض 9 مئی کے واقعات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگنے سے مصالحت ہو سکتی ہے تو مصالحت کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کیا دیا جا سکتا ہے جو ان سے لیا گیا ہے؟ سوال ہیں بڑا لیکن یہ سارے سوال جو ہے وہ آتے ہیں خان صاحب کی طرف کہ کیا وہ معافی جو ہے وہ مانگیں گے, یہ معافی دی جا سکتی ہے؟ آپ کے بڑے ویلڈ اس پہ کومنٹس ہیں, لیکن وہی بات آتی ہے کہ 2-3 چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. ایک تو جو لوگ نائل ہو گئے, عمر ایوب آپ اسمبلی میں خود بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ کیا اگر تحریک انصاف آپ کو آفر کرے کہ آپ آ جائیں ایز اے اپوزیشن لیڈر, کیونکہ انہیں سزا ہو گئی, ڈی سیٹ ہو گئے, تو کیا آپ آ سکتے ہیں یا کوئی اور جو ہے کوئی آپشن ہے ان کے پاس؟ میرا خیال ہے میرے معاملات جو ہیں, میں جو اپنا معافی ضمیر بیان کرتا تھا وہ یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ پارٹی کو میری ضرورت ہے, اس کی قوت کمزور ہو رہی ہے. احتجاج کی جو پروسیس ہیں اس سے مجھے اپریل 2024 سے علیحدہ کیا گیا ہے اور میں چیختا رہا کہ مجھے کرنے دیں, کیونکہ احتجاج ہی باید ایک صلاحیت تھی پی ٹی آئی کی یا ایک کیفیت ہو سکتی تھی جس میں ہم کچھ گین کر سکتے تھے. یہ پروٹیسٹ کرنا ہے. دیکھیں پارٹی منتشر کیفیت میں ہے. پارٹی کی اب اپنے 14 اگست کو دیکھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں 14 اگست کو, محترمہ کہہ رہی تھی خان نے کہا نکلو احتجاج کرنا ہے. یہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, یعنی پوری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہیں وہ ایک اور بیانیہ دے رہی ہیں, آپ ایک اور بیانیہ دے رہے ہیں, اور صرف یہ اس پہ نہیں ہے, ہر ایشو پہ آپ کو نظر آئے گا کہ پارٹی جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہے. پارٹی کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ چینا جپٹی کا ماحول ہے, دینگم مشتی ہے اور دکم پیل ہے. جو فیصلہ ہو گیا وہ آگے سے سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پہ 5 اگست کو یہ فیصلہ تھا کہ ایم این ایز نے اپنے حلقوں میں جانا ہے اور وہاں پہ احتجاج کرنا ہے. لیکن ایک اور بھی تو بات ہے نا کہ ایک تو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, آپ خود اسمبلی میں ہیں. دوسرا بات ہو رہی ہے کہ سیٹ اپ جو ہے وہ کچھ شاید کوئی چینج ہو رہا ہے, کوئی نئی چیزیں ایڈ آن ہو رہی ہیں, کوئی ہے ایسی اطلاعات؟ کوئی دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک صاحب کہتے کہ سیٹ اپ نہیں چلے گا. یہ دیکھیں سیٹ اپ اگر چینج کریں گے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ اور تبدیلیاں لائے گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی اکیلی تنہا اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہیں کہ اپنے اور ساتھیوں کو بھی علیحدہ کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ سیم پیج پہ ہیں تو گورنمنٹ بھی سیم پیج پہ ہے, کہ وہ آپس میں سیم پیج پر بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ توقع کرنا کہ ان کے درمیان کوئی فرکشن ہے یہ میرا خیال ہے غلط ہے. ابھی تازہ تو تمغے تقسیم ہوئے ہیں, تازہ تو جو ہے ایک دوسرے کو شاباشیاں اور تبکیاں دی گئی ہے. کیوں کر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی پاکستان کی ویسے سیاست کنسپیریٹوریل ہے, سازشی سیاست ہوتی ہے. مروت صاحب 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے نا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ختم ہو جائے, صوبوں کو جو ہے جو فنڈ ملتے ہیں وہ وفاق کے پاس ہوں, اور پھر جو انتظامی یونٹ ہیں اس میں کوئی چینجز جب بڑھانے کا بھی بات ہو رہی ہے کہ 4 صوبوں کے بجائے 5 ہو جائیں یا 6 ہو جائیں. دیکھیں صوبے اگر بڑھاتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہی ہوگا. صدرن پنجاب ہے یا گلگت بلتستان کو مکمل ایک صوبے کی حیثیت دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اور اگر کوئی 18ویں آئینی ترمیم کی طرف کوئی بات جاتی ہے, 18ویں آئینی ترمیم کی بات آپ نے کی. 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیپل پارٹی, پی ٹی آئی, جتنی بھی مرکزی جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این, یعنی ان کا سیاسی مینیفیسٹو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جی آپ صوبوں کو جو ہے اختیار سے اور طاقت سے محروم کریں اور فیڈریشن میں یہ کوئی جمہوری پارٹی اس کی
تائید نہیں کرے گی، حمایت نہیں کرے گی. یہ ڈنڈے کے دور پہ تو ہو سکتا ہے جب جمہوری قوتیں اور سیاسی قوتیں نہ ہوں، لیکن یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اور جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہے، 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت تو سنائی دے رہی ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے بحیثیت ایک پارلیمنٹ کے یا لیجسلیچر کے ایک ممبر کے طور پہ کہ کیا وہ ایسے آئینی قوانین ہیں جن کا کیا جانا درکار ہے. مطلب کیا رہ گیا ہے آئین میں جو 26ویں میں نہیں ہو سکا تھا، اس میں ترمیم 27ویں میں لے کے آ جائیں. دیکھیں نا، جیسے آئینی کورٹ ہے، آئینی کورٹ جو ہے نا وہ تو اس وقت دیکھیں آئینی کورٹ کا مسئلہ تو اب اس آئینی بینچ سے حل ہو گیا ہے نا. کیا مطلب ہے آئینی کورٹ جو ہے وہ کر پائے گی جو آئینی بینچ نہیں کر پا رہی ہے. وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، جوڈیشل کمیشن کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، عدلیہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں ٹھکانے لگ چکی ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کی کرامات تھی جو خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں باہر کوئی نیئر فیوچر پہ. خان صاحب کی رہائی ساللی ڈیپینڈ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنی احتجاجی قوت کو ریگین کرنے پہ. جس دن 4 سے 5 لاکھ لوگ یہ اسلام آباد لانے میں کامیاب ہو گئے خان اور سیاسی رہنماؤں کی، پھر یہ گھنٹی کون باندھے گا؟ یہی سوچا کہ 4-5 لاکھ لوگ اکٹھے کون کرے گا؟ صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ لینی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ انتظامی یونٹ جو ہے وہ کیسے بڑھ سکتے ہیں، کیسے صوبے جو ہے بنائے جا سکتے ہیں. سیکی جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، بلوچستان سے بھی کچھ ڈیمانڈ آتی ہیں، سندھ سے بھی جو ہے کچھ آواز اٹھتی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی درانی صاحب نے، آپ سینئر سیاستدان ہیں، ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات شروع کی تھی کہ ملک کے اندر مزید صوبے جو ہے بننے چاہیے. درانی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت جو ہے وہ سر چل رہی ہے اسلام آباد میں اور مختلف حلقوں میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک تو روشن ڈالی گیا کہ جو مقاصد تھے 26ویں آئینی ترمیم کے کیا وہ پورے ہو گئے ہیں، اور اب 27ویں آئینی ترمیم میں جو ہے وہ سر کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے آپ دیکھیں جہاں تک تو 26ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے، 26ویں آئینی ترمیم کا جو آبجیکٹو نظر آ رہا تھا غالباً وہ اس سے پورا ہو گیا، اور وہ یہی تھا کہ عدلیہ کو اس حدود میں لے آیا جائے کہ وہ دوبارہ سے انتظامیہ کے ماتحت چلی جائے. اور اس وقت وہ ٹارگٹ تو حکومت نے اچیو کر لی ہے کہ عدلیہ اس وقت جو ہے وہ ایک مجبور محض کی طرح ہو چکی ہے، اور اس وقت کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کا کوئی ادارہ نہیں بچا جو کہ کسی کانسٹیٹیوشنل سٹیلمیٹ یا کسی کانسٹیٹیوشنل جسے کہتے ہیں رکاوٹ کے مقابلے میں کوئی راستہ دے سکتا ہو. تو لہٰذا آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپلیٹ وہ ہے شٹ ڈاؤن ہے، کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا. اس وقت ہمارا سارا پولیٹیکل سین از لائک اے پریشر کوکر کہ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ سٹیم بن رہی ہے، لیکن کوئی چیز اس میں سے آؤٹ پٹ کہیں وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. ہر کوئی اپنی اپنی رائے پہ اڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو عدالت بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سچ بھی سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو حقیقت بھی سمجھتا ہے. تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز irrelevant ہوئی ہے تو وہ آئین پاکستان irrelevant ہو چکا ہے، اور اگر کوئی irrelevant ہو پہلے سے irrelevant تھے تو وہ عوام irrelevant تھے. مطلب عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اور آئین کو لاگو کرنے کا کوئی ذمہ دار کوئی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کا ہم نے دیکھ لی، اور پی ڈی ایم کی حکومت کی یہ ایک افیکٹونیس بھی دیکھ لی. تو اب آگے بڑھنے کے لیے جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، نئے صوبے بننا جو ہے وہ خود ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہو سکتا ہے عوام کی امپاورمنٹ کی طرف. لیکن اس کو بنانے کا طریقہ آئینی ہونا چاہیے، اس کو کسی مطلب 2+2 یا کیلکولیٹر پہ بیٹھ کے نہیں بنانا چاہیے. اس کے اندر عوام کی اور تمام سٹیک ہولڈرز کی سے ہونی چاہیے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ اس سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے خود بہاولپور صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبے کا پوری کیمپین بھی چلائی تھی، اور اس کے نتیجے میں
मतलब पंजाब असेंबली ने यूनानिमसली दोनों सूबों की क्रिएशन की यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की हुई है, वो इस वक्त तक पड़ी हुई है। तो मतलब ये है कि इफ देयर इज विल देयर इज वे, और लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जी फिर वो एक इंतजामी तौर पे जी बना दो, ब्यूरोक्रेट्स को बढ़ा दो, भी ब्यूरोक्रेट्स मसले का हल नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की तादाद कम करके अवाम को अख्तियार में लाना जो सर है। आप क्या समझते हैं दुरानी साहब के कितने सूबे जो है, कितने यूनिट जो है मजीद जो है बना दी जाएं ताकि काफ़ी सारे इशू जो है उससे आप कह रहे हैं कि हल हो जाएंगे? देखिए इस वक्त तक तो आपको एक जिसे कहते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब एस्टैब्लिशमेंट के किसी थिंक टैंक में से कोई चीज निकालते हैं तो वो जो है वो लाइन और फुट से जो है लाइनें मार के सूबों को तकसीम कर देते हैं। वो एक तरीका जो है वो एक पॉलिटिकल तरीका नहीं है। पॉलिटिकल तरीका हमने पंजाब में किया था और पंजाब के अवाम और असम्बली की मंजूरी से पंजाब में 2 नए सूबों की क्रिएशन जो है वो मुमकिन थी और वो पास हो गया। यूनानिमस रेजोल्यूशन था पंजाब असेंबली का और आज भी पड़ा हुआ है और वो बाइंडिंग है कौमी असेंबली के ऊपर। चलें सर, ये तो सर पंजाब में होगा ना सर, बाकी जो सिंध है, बलूचिस्तान है। हाँ, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो है अगर आप पंजाब में एक दफा 2 सूबे बना देते हैं तो उसके बाद एक आपको रास्ता खुल जाएगा नए सूबों की बनने का। और कहीं भी एक दिन में सारे सूबे नहीं बना करते। इंडिया में आप देख लें कि मतलब पिछले 60-70 साल के अंदर जो है 35-40 सूबे बने हैं और मुख्तलिफ टाइम और मुख्तलिफ अवामिल की वजह से बने हैं। तो हमारे भी जैसे आप KPK के अंदर जब फाटक को आप मर्जर कर रहे थे उस वक्त था कि आप फाटा को KPK में मर्ज करने के बजाय फाटा के आप 2 नए सूबे बना सकते थे और वो बनने इस वक्त हजारा जो है, हजारा खुद जो है, हजारा में एक बहुत बड़ी तहरीक भी चली और पूरा KPK की जो पॉलिटिकल फोर्सेस है वो हजारा के अलग सूबा बनने के मुखालिफ नहीं है। वहां तो लोगों ने जाने तक दी। वो एक बना बनाया सूबा है, फाटा एक बना बनाया सूबा है। जनूबी इजला के अंदर जो है बड़े आराम से आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब इसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए अगर आगे बढ़ाया जाए तो इससे हमारे बहुत से मसाइल हल होते हैं। हमारा पानी की तकसीम का मसला जो है वो रीएड्रेस होता है, नए डैमों का मसला रीएड्रेस होता है। 18वीं तरमीम में जो गंद मारा हुआ है आपने NFC अवार्ड के ऊपर और उसकी जो हॉरिजॉन्टल तकसीम का कोई निजाम नहीं है। 18वीं तरमीम एक में जो NFC का सारा प्रोसेस है वो एक रिविजिट मांगता है। तो कौमें अपने इश्यूज को रिविजिट किया करती हैं। तो हम अगर सूबों के इश्यू को एक पॉलिटिकल जो चीज हुई हुई है उसको तो पहले तस्लीम करें। दुरानी साहब, अभी जो पॉलिटिक्स है सर, आप क्या समझते हैं किस तरफ जा रही है, सियासत किस तरफ जा रही है? 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया, 90 रोज़ा तहरीक जो है उन्होंने अनाउंस की, फिर 14 अगस्त का जो है वो कहा कि 14 अगस्त बड़ी पीक पे होगा, लेकिन नहीं हो सका। तो क्या वजह है तहरीक इंसाफ के बार बार फैसले, बार बार एहतजाज? क्या कारकुन थक गए हैं, उनकी स्ट्रेटजी नहीं है, या लीडरशिप में फुकदान है सर? देखें, PTI का जो असल इस वक्त का 2-3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है कि PTI की लीडरशिप जो है वो इस टॉप लीडरशिप जो है उनके बानी जो है वो इत्मीनान में है कि उनकी पॉपुलैरिटी पब्लिक के अंदर मुसलसल बढ़ रही है। उनकी लेजिटिमेसी जो है वो मुसलसल पब्लिक में बढ़ रही है। उनका ओपोनेंट जो PDM है वो मुसलसल आवाम के अंदर अपनी मकबूलियत तो थी नहीं, पहले भी वो आए भी मकबूलियत की बुनियाद पे नहीं थे, लेकिन वो अपनी मकबूलियत को रिस्टोर भी नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज जो PTI को इत्मीनान का बास दे रही है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ पूरी कोशिश की इसने PDM की हुकूमत ने कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI को और अवाम को आपस में टकरा दो, लेकिन वहां पर भी लगता ऐसे है कि अब एक पॉलिटिकल निगोशिएशन का और पॉलिटिकल कांटेक्ट का एक जरिया खुलने लग पड़ा है। जब एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप मीडिया तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि वो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉलिटिकल। वो जितने पॉलिटिकल होंगे, उनका जितना पॉलिटिकल इंटरेक्शन बढ़ेगा, इसका नुकसान तो हुकूमत को होगा। PTI को तो कोई नुकसान नहीं है कि जी अगर
اگر آپ خود ہی انہوں نے ہائیبریڈ بنایا. جب آپ حکومت کو ہائیبریڈ بنا دیں گے, جب اسٹیبلشمنٹ کو آپ پارٹ آف دا گورنمنٹ بنا دیں گے, تو اس کا مطلب ہے they'll become the part of politics. ناؤ جب آپ نے ہائیبریڈ بنا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا حصہ ہے. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کا حصہ ہے. لیکن سر مصالحت ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں, ڈائلاگ ہو سکتے ہیں کچھ؟ دیکھیں جی, ڈائیلاگ کے لیے تو پی ٹی آئی کے پاس تو بڑا صاف سا راستہ ہے. پی ٹی آئی کو اس وقت ایک چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ کنفرنٹریشن کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو یہ کہ جی وہ کہیں پہ کچھ لوگوں کو لے جائے اور وہ جا کے بیٹھ جائیں اور وہ رہا کروا کے لے آئیں, یہ طریقے نہیں ہوتے تحریکیں چلانے کے. یہ وہ لوگ تو آپ سر تھوڑا سا سر آپ یہ چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو یا تحریک انصاف کو معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں جی, میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں معافی تو وہ مانگتا ہے جس نے غلطی کی ہوتی ہے. اچھا, نمبر 1, اگر وہ غلطی کو سمجھتے ہیں انہوں نے غلطی کی ہے تو ضرور معافی مانگ لیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کے کیسز عدالتوں میں ہیں, جب کیسز عدالتوں میں ہوتے ہیں تو معافی کیسی, اور کون معافی دے سکتا ہے؟ کوئی دے ہی نہیں سکتا. اگر میں نے کسی پہ مقدمہ کیا ہوا ہے اور وہ مقدمے کی سزا کے بغیر کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں, اس کو معافی تو نہیں ملے گی, وہ تو عدالت سے دے سکتی ہے. اس لیے معافی مانگنے کا تصور جو ہے یہ ہماری سوچ سے اور آئین کی سوچ سے بالاتر ہے. یہ ایک اور جرگا سسٹم ہے جس میں کہ یہ چیزیں شاید ہوتی ہوں, لیکن جہاں تک آئینی تعلق ہے, آئین میں اس قسم کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے گی کہ میں صرف کے دل سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے غلطی کی اور اس کی غلطی معاف ہو جائے. مطلب چوری کر کے سامان مسروقہ اسی کے پاس بھیجے اور وہ جو ہے وہ آزاد ہو جائے. تو یہ مجھے اس قسم کی کسی اس کا پتہ نہیں ہے. میرے علم میں کم از کم ایسی کوئی پروسیس جو ہے ریلیجسلی یا کانسٹیٹیوشنلی ہے نہیں ہے, اس کے بارے میں میں لا علم ہوں. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو جس ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کو اس چیز کے لیے تیار کرے کہ عوام ان کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھائے, اور اس عمل کے اندر وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور وہ کسی قسم کی کار سرکار میں مداخلت نہ کریں. لیکن سر ڈائیلاگ کیسے ہوگا؟ ظاہری بات ہے آپ سیاستدان ہیں سر, اور سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں آپس میں, ڈائیلاگ کرتی ہیں. دیکھیں, ڈائیلاگ کرنا اس وقت تو ذمہ داری ہے حکومت کی, لیکن حکومت چونکہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے اس لیے وہ ڈائیلاگ سے بھاگ رہی ہے. جب حکومتیں ڈائیلاگ سے بھاگ رہی ہوتی ہیں, ماضی میں ہم نے بہت سی تحریکیں دیکھی ہیں, اور وہ تحریکیں جب عوام جو ہوتے ہیں وہ مسلسل تحریک کو ایک سیاسی طریقے پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. ہر جمعے کو ایک مظاہرہ ہوتا ہے, ہر ہفتے کو ایک مظاہرہ ہوتا ہے, لوگ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, سڑکوں پہ آتے ہیں, توڑ پھوڑ نہیں کرتے, قانون کو ہاتھ میں نہیں کر لیتے, اور پرامن گرفتاریاں پیش کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. اور جب وہ قانون کے مزید گرفت اپنے اوپر کٹھی کرنے کے بجائے مسلسل ایک جدوجہد کرتے ہیں, تو حکومت کی تو پرفارمنس ہی نہیں ہے. یہ حکومت جب حکومت کوئی برا کام کرتی ہے تو اس کے خلاف عوام کو ایک گائیڈ لائن, مطلب جو پرائسز ہیں اس کے اندر, جو مہنگائی ہے اس وقت, جو عوام کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے, مطلب بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں اور بجلی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, چینی کی پیدا نہیں ہو رہی اور ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی ہے, اور ایکسپورٹ ہو کے پھر امپورٹ ہو رہی ہے, گندم کی قیمت. مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی نوحق نہ ہے, مطلب پنڈی میں جا کے کون سا تاجر نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے درانی صاحب, وقت ختم ہو گیا سر, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.